बाब 18। हदायत देने वाला अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। इरशाद इलाही है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें हदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है और वो हदायत पाने वालों को खूब जानता है। और एक मुकाम पर हज़रत सईद बिन मुसैयब से अपने बाप हज़रत मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत करते हैं कि जब अबू तालिब की मौत का वक्त करीब आया तो इसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इसके पास अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और अबू जहल भी बैठे थे। चुनाचे आपने फरमाया, या ए चचा जान, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, मैं तुम्हारे लिए यही कलमा अल्लाह ताला के यहाँ बतौर दलील पेश करूंगा। वो दोनों अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और अबू जहल बोले, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के मजहब को छोड़ दोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सरदार अपनी अपनी बातें दोहराते रहे। चुनांचे अबू तालिब ने आखिर में यही कहा कि वो अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर कायम है और इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से इनकार कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझे रोका ना जाए मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। नबी और अहले ईमान को ज़ेबा नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, ख़्वाह वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों। और अल्लाह ताला ने अबू तालिब के बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें हदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और वो हदायत कबूल करने वालों को खूब जानता है। मसाइल। आयत करीमा इन्ना कला तहदी मन अहबब्ता की तफसीर है। आयत करीमा मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन की तफसीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कुल ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर एक अहम मसला वो ये है कि महज ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि दिली इकरार भी ज़रूरी है। इसमें इल्म के इन दावेदारों की तरदीद है जो महज ज़ुबान से इकरार कर लेने को काफ़ी समझते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कहा तो अबू जहल और उसके साथी जानते थे कि आपकी इससे क्या मुराद है, यानी इससे अपनी सोच और अमल को बदलना मुराद है। वरना जिस कलमे का आपको यकीन नहीं या आप उसके मतलब ही नहीं जानते या सोचते तो उसको बगैर समझे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता या आपका वो मुराद ही नहीं होता। इसलिए वो अबू तालिब को अब्दुल मतलब के मज़हब पर कायम रहने की तलकीन करते रहे और अल्लाह ताला इन लोगों का बुरा करे जिनसे अबू जहल असल दीन यानी कलमा ला इलाहा के मफ़हूम को बेहतर जानता था, यानी असल दीन को वो अबू जहल उनसे बेहतर जानता था। जो ये कहते हैं कि सिर्फ ज़ुबान से पढ़ने से वो आपको हकीकत या वो जो है बदला मिल जाएगा जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को मुसलमान करने की पूरी और इंतहाई कोशिश की। जो लोग अब्दुल मुत्तलिब और इसके असलाफ को मुसलमान समझते हैं, इससे इनकी भी तरदीद है। आपने अबू तालिब के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, लेकिन अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि इसकी मग़फ़िरत ना की बल्कि आपको भी दुआ करने से रोक दिया। ये भी साबित हुआ कि बुरे लोगों की सोहबत का इंसान को नुकसान ही होता है। अपने अकाबर और असलाफ की ताज़ीम में ग़ुलू करना नुकसानदेह है, इसलिए कि मुमकिन है कि वो गुमराह हों। बातिल परस्तों को इसमें अबू जहल के इस्तदलाल की वजह से मुग़ालता हुआ। नंबर 11 है कि निजात का दारोमदार आखिरी ज़िंदगी के अमाल पर है, क्योंकि अगर अबू तालिब बवक्त वफ़ात कलमा का इकरार कर लेता तो इससे ज़रूर फ़ायदा होता। गुमराह लोगों के दिलों में रासिख़ इस बड़े मुग़ालते के बारे में गौर व फ़िक्र करना चाहिए, इसलिए कि अबू तालिब के किस्सा में मज़कूर है कि सरदारान मक्का इसी मुग़ालते की बिना पर अबू तालिब से झगड़ते रहे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबालगे और तकरार के साथ अबू तालिब के लिए कलमा पेश किया, इसलिए वो उस पर अड़े रहे। बनी आदम के कुफ़र और तर्क दीन का बुनियादी सबब बुज़ुर्गों के बारे में ग़ुलू, इज़्ज़त व तकरीम में हद से बढ़ जाना है। इरशाद इलाही है, या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ हक़ के सिवा कोई बात ना करो। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से अल्लाह अन्हुमा
سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَذَارُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَارُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود سوا یغوث یعوق نصر قوم نوح کے سارے لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا۔ جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی، تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقالوا عبد اللہ رسولہ، تو میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزرنا، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے، میں تو ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو مبالغہ ہی نے ہلاک کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون قالها ثلاثہ، تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا۔ مسائل: جو شخص زیر بحث باب اور اس کے بعد والے 2 ابواب اچھی طرح سمجھ لے، اسلام کی باقی ادیان سے جداگانہ حیثیت واضح ہو جائے گی اور دلوں کے پھیرنے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو غریب کرشمے نظر آئیں گے۔ روئے زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجے کی محبت اور ان کی عظمت میں غلو کے سبب ہوا۔ سب سے پہلے جس چیز میں تغیر و تبدل ہوا وہ انبیاء کرام کا دین تھا۔ اس باب میں غور و فکر کرنے سے دین میں تغیر کے اسباب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبعوث فرمایا تھا، پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ لوگ بدعات و محدثات کو جلد قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی۔ شرک شروع ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا تھا، جس کے 2 واضح اسباب تھے۔ ایک تو بزرگوں کے ساتھ حق کی عقیدت و محبت تھی، اور دوسرا یہ کہ بعض اہل علم و دین نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے کہ جن میں ان کی نیتیں درست تھیں، مگر بعد والوں نے یہ سمجھا کہ ان اہل علم کی مراد کچھ اور تھی۔ سورہ نوح کی اس آیت کی تفسیر جس میں مختلف بتوں کے نام ذکر ہیں، فطری طور پر انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے۔ اسلاف اہل علم کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات کفر کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 9 ہے کہ شیطان ابلیس بدعت کے انجام سے خوب آگاہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اگرچہ بدعت جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے وہ بدعت کروانے کے لیے سب سے زیادہ دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اس باب سے ایک اور قاعدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو غلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے۔ قبر پر کسی صالح عمل کی انجام دہی کے لیے اٹھ بیٹھنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ مجسموں کی ممانعت اور ان کے مٹا دینے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس تفصیل سے جہاں یہ وقوع شرک کا عظیم واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جاننا ضروری ہے، لیکن اکثر مسلمان اس سے غافل اور لا علم ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ واقعہ کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوا تھا، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قوم نوح کا یہ عمل قبر پرستی، بزرگوں کی غایت درجہ تعظیم، قبروں پر مجاور بننا وغیرہ افضل ترین عبادت ہے، اور وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ ایسا کفر ہے جو کسی کے جان و مال کو مباح کرتا ہے۔ اس تفصیل میں یہ صراحت بھی ہے کہ ان بتوں کو پوجنے والوں کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ ہمارے سفارشی ہیں،
بعد والے مشرکین نے گمان کیا کہ سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویریں عبادت کے لیے بنائی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مبارک لا تطرونی کما عطرت النصارى ابن مریم کہ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم میں کیا تھا۔ میں مسلمانوں کے لیے کھلا بیان اور عظیم نصیحت ہے کہ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ پر کہ آپ نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تکلف کرنے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں۔ اس سے علم کی اہمیت اور علم نہ ہونے کے نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح میں علم ختم ہونے کے بعد ہی بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ علماء کا دنیا سے رخصت ہونا فقدان علم کا سبب ہے۔ باب نمبر 20 کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، چہ جائے کا خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر مجسمے بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسپیشلی انڈو پاک میں کتنی زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے مقبرے بنے ہوئے ہیں اور اتنے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت دے اور شرک سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم ولما لا اعلم۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھنا۔ ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا، ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا۔ اور ایک دوسرے مقام پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرہ مبارک پر چادر اوڑھ لیتے اور جب دم گھٹتا تو چادر کو ہٹا لیتے۔ اسی عالم میں آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد ولولا ذلک ابرز قبرہ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا کہ اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ کی طرح ظاہر ہوتی۔ اور حضرت جندب بن عبداللہ بجلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 5 یوم قبل میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست یعنی خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں۔ اور بہت زیادہ جو اہم چیزیں تھیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کا بار بار ذکر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا، پھر آپ نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول خشیہ ان یتخذ مسجدہ کا مطلب بھی یہی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہ تھی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد بنائے۔
کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علت لی الارض مسجدا و طہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور ذریعہ طہارت وضو کے لیے پانی کا مقام قائم بنایا گیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد، سب سے بدترین وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ بھی سب سے بدتر ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں۔ مسند احمد میں عمدہ سند کے ساتھ مروی ہے اور اسے ابو حاتم نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔ کتاب التوحید مسائل، اس باب کے مسائل جس میں سے اخذ کیے گئے ہیں، کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد کی تعمیر کر کے عبادت کرنے والے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ، اگرچہ مسجد بنانے والے کی نیت صحیح ہی ہو۔ تصاویر و مجسمے بنانے کی حرمت اور اس پر شدید وعید ہے۔ اس عمل کی مذمت کے معاملہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغہ سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کام سے ویسے منع فرمایا تھا، پھر آخری عمر میں وفات سے 5 روز قبل مزید تنبیہ فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا سفر آخرت شروع ہونے والا تھا اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے پھر ایک بار سخت ممانعت فرمائی۔ چوتھا مسئلہ، آپ نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرمایا حالانکہ ابھی آپ کی قبر موجود نہ تھی۔ نمبر 5، انبیاء و صلحاء کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں عبادت کرنا یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے۔ اس عمل پر آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی۔ اس طرز عمل کی وجہ سے یہود و نصارہ پر آپ کے لعنت کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر پر ایسا کارنامہ انجام نہ دیں۔ اس سے آپ کی قبر کو کھلا اور عام جگہ پر نہ بنانے کی وجہ اور مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے۔ قبروں کو مسجد بنانے کے معنی کی بھی وضاحت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، گویا آپ نے کفر یا شرک کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی اس کے اسباب اور اس کے انجام کا ذکر فرما دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل اپنے خطبہ میں ان 2 گروہوں کا رد فرما دیا جو اہل بدعت میں سے سب سے زیادہ برے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں 72 گروہوں سے بھی خارج کر دیا ہے۔ ان 2 گروہوں میں سے ایک رافضہ اور دوسرا جہیمہ ہے۔ خصوصاً روافض کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی اور انہی روافض نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو نزاع کے وقت بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کے وصف سے نوازا گیا ہے۔ خلیل ہونے کا درجہ مقام محبت سے اونچا ہے۔ اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اس ارشاد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بزرگوں کی قبروں کے بارے غلو کرنے کا انجام، شرک اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ ابن جریر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیہ مبارکہ افرأیتم اللات والعزیٰ کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ ابو الجوزا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत को जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है और आपने इन लोगों को भी मलऊन करार दिया है जो कब्रों पर मसाजिद बनाते और चिरागां करते हैं। इसको अहले सुनन ने रवायत किया है। मसाइल और जो लोग मुजावर बनते हैं और नेक लोगों की कब्रों पे बनाते हैं, ज़ाहिर है आम तौर पे मकसद सिर्फ ये होता है अपनी कमाई, ज़िंदगी बाकी जो है वहाँ बैठ के बगैर कुछ किए गुजारते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मसाइल देखते हैं इसके औसान की तशरीह तौज़ी है ना, औसान लाइक बुत उसको जिसको औसान हम पढ़ते हैं ना, जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को वो ना बना लेना, औसान ना बना लें। तो इसका मतलब है जब कब्रों के पे जाते हैं और वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं तो उसकी यही हैसियत बन जाती है। इबादत का मानी व मफ़हूम वाज़ेह होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी चीज़ से पनाह मांगी जिसके वक़ूअ पज़ीर होने का आपको अंदेशा था। जहाँ आपने ये दुआ की कि या अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना जिसकी पूजा की जाए, वहाँ आपने ये भी बयान फरमाया कि पहले लोगों ने अंबिया की कब्रों को इबादतगाहें बना लिया था। आपने बयान फरमाया कि ऐसे काम करने वालों पर अल्लाह का शदीद कहर व गज़ब नाज़िल हुआ था। एक अहम तरीन मसला ये है कि लात जो अरब का सबसे बड़ा बुत था, इसकी किस तरह इबादत शुरू हुई थी। ये बात मालूम हुई कि लात एक बुज़ुर्ग की कब्र थी। लात साहिबे कब्र का नाम है और इसकी वजह तस्मिया भी मज़कूर है। आपने इन औरतों पर लानत फरमाई जो कब्रों की ज़ियारत को जाती हैं। आपने कब्रों पर चिरागां करने वालों पर भी लानत फरमाई।